अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल एराफ की आयत नंबर 184 से। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अवलम क्या नहीं ये तफक्करू गौर फिक्र किया, माँ बिस्वाहिबिहिम नहीं था उनका साथी, मिन जिन्नतिन जुनून से। इस आयत में किसका जिक्र किया गया है? इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया है कि जब नबी पाक मुशरिकीन मक्का को हदायत की तरफ बुलाते थे, क़यामत के बारे में डराते थे, तो वो लोग ये कहते थे कि ये जो शख्स है ये दीवाना हो गया है कि ये हमें दुनिया को छोड़ने के कह रहा है और आखिरत की तैयारी का बो रहा है। हालांकि हमने तो अपने बाप दादा को कभी दोबारा जी उठते नहीं देखा, कोई वापस नहीं आया, किसी को हमने देखा नहीं, तो हम क्यों इसकी बात माने। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने गौर फिक्र नहीं किया, क्या तुमने अकल नहीं पकड़ी, क्या तुमने देखा नहीं, माँ भी स्वाहिबिहिम नहीं था तुम्हारा साथी, मिन जिन्नतिन जुनून से यानी दीवाने से, कि तुम्हारा साथी दीवाना नहीं था। आज के दौर में भी अगर कोई नेकी की बात करता है या किसी पर अल्लाह का रंग चढ़ जाता है, कोई दीन वाला हो जाता है, तो सब लोग उसको अपनी महफिल से ही अलग कर देते हैं और कहते हैं कि ये मजनू हो गया है, ये दीवाना हो गया है, ये पागल हो गया, ये बेवकूफ़ाना बातें करता है। ये हमें कहता है ऐसी रसूमात को छोड़कर इन बातों पर आ जाओ। हालांकि अगर हम इन रसूमात को छोड़ देते हैं तो मुआशरे में हमारा नाम नहीं रहता। तो तब के लोग भी यही बातें करते थे और आज के लोग भी इसी तरह की बातें करना शुरू हो गए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन हुआ नहीं वो इल्ला मगर नसीरुन डराने वाला मुबीन जाहिर, कि अल्लाह के नबी जो दुनिया में आए थे वो किस लिए आए थे? तुम्हें जाहिर तौर पर डरा सकें कि जो तुम आमाल इख्तियार किए हुए हो वो सरासर गलत हैं। अगर तुम इन्हीं पर चलते रहे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा और दर्दनाक अज़ाब होगा। अल्लाह के नबी तुम्हें डराने के लिए आए थे ताकि तुम्हारी इस्लाह हो जाए, ताकि तुम्हारे दिलों में खौफ बैठ जाए और तुम लोग अपनी इस्लाह करके नेकी की राह को इख्तियार कर लो। अवलम क्या नहीं यंजुरू देखते फी मलकूतिस समावाति वल अर्ज़ ज़मीनों आसमान की बादशाही की तरफ। अब अल्लाह ताला उनको अपनी वहदनियत के बारे में बता रहे हैं, अपनी बादशाहत के बारे में बता रहे हैं। क्या तुम लोग अल्लाह की बादशाहत नहीं देखते जो ज़मीनों आसमान पर छाई हुई है? तुम उस नबी का तो इनकार कर रहे हो, क्या तुम अल्लाह का भी इनकार कर रहे हो जिसकी बादशाही ज़मीनों आसमान पर है? वो उसी रब का पैगाम लेकर तुम्हारे पास आया है जो ज़मीनों आसमान का बादशाह है। तुम आज ज़मीन पर हुक्मरान बनकर समझते हो कि तुम बहुत ही आला चीज़ हो। अल्लाह तो वो ज़ात है जिसकी बादशाही आसमान पर भी है और ज़मीन पर भी है। हर चीज़ जो भी दुनिया में होता है, जो भी आसमान में होता है, जो भी ज़मीन में होता है, वो सब उसके हुक्म से होता है। उसके कुन कहने की देर है, फयकुन हो जाता है। तो अल्लाह के नबी तो तुम्हारा इस्लाह के लिए आए थे, तुम्हारे पास जो पैगाम लेके आए वो इसी ही रब करीम की तरफ से लेके आए थे। वमा खलक़ल्लाहु और जो पैदा किया अल्लाह ने मिन शैइन किसी चीज़ से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो भी चीज़ पैदा हुई, क्या तुम उनका भी इनकार कर रहे हो? क्या तुम देखते नहीं? क्या तुम गौर फिक्र नहीं कर रहे? क्या तुम अल्लाह की बनाई हुई निशानियों को, अल्लाह की जो अज़मतें हैं, अल्लाह की जो शान है, अल्लाह के जो एहसानात है तुम पर, क्या तुम उन सब का इनकार कर रहे हो हालांकि तुम अपनी आंखों से देखते हो? सबसे बड़ी मिसाल इंसान के लिए दिन का आना जाना। आसमान पर अगर हम इंसान निगाह दौड़ाए तो वो दंग रह जाए कि इतना खूबसूरत आसमान, हर तरफ से एक जैसा, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं, कहीं पे कोई सुराख नहीं, कहीं पे उसको कोई ऐसा टेढ़ापन नहीं नज़र आता, हर चीज़ परफेक्ट नज़र आती है। तो जो चीज़ परफेक्ट है तो सोचें जिस ज़ात ने इसको बनाया है वो कितनी परफेक्ट होगी। फिर फरमाया वन असा और ये के वन असा और ये के हो सकता है अन यकूना ये के हो कदिक तरबा तहकीक नज़दीक अजलुहुम उनका अजल। अजल से मुराद उनका वक्त। वक्त कौन सा वक्त? मौत का वक्त। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नज़दीक हो सकता है क्या? उनकी मौत का वक्त। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं कि अभी तुम्हें मोहलत दी हुई है, अल्लाह की निशानियों को देख लो और अल्लाह को पहचान लो और नेकी की राह को अपना लो।
ہو سکتا ہے تمہاری موت کا وقت قریب ہو، تمہیں نہیں پتا کہ اگلا سانس آنا بھی ہے کہ نہیں، ابھی اللہ نے توفیق دی ہے، ابھی اللہ نے مہلت دی ہے، تو اس کی طرف پلٹ آؤ۔ فَبِأَيِّ پس کس حدیث بات کو بعدہ اس کے بعد یؤمنون ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس کون سی بات کے بعد یہ ایمان لائیں گے۔ حدیث سے مراد قرآن، اللہ کی بات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعد وہ کس چیز پر پھر ایمان لائیں گے۔ اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لا رہے، اللہ کے نبی کی پیروی نہیں کر رہے، تو پھر ان باتوں کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے، کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں، کہ کس چیز کے انتظار میں کہ اگر وہ چیز ہمارے پاس آئے گی تو ہم تب ہدایت پائیں گے، تب ہم نیکی کی راہ کو اختیار کریں گے، تب ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کے بارے میں بتایا، پھر فرمایا وما خلق اللہ من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی اس کی طرف غور و فکر کرو، اس کو دیکھو۔ پھر موت کا وقت کے بارے میں بات کی کہ تمہارے موت کا وقت قریب ہے، تم نہیں جانتے کہ اگلا سانس لینا بھی ہے یا نہیں۔ جو تم اتنی لمبی پلاننگز کرتے ہو، اپنی دنیا کو سمیٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، کیا پتہ کہ تم نے اگلا سانس لینا ہے یا نہیں۔ جو تم اتنا سامان، اتنا مال اکٹھا کر رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے کام ہی نہ آئے، اس سے پہلے ہی اللہ تمہیں اپنے پاس بلا لے، تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ پھر فرمایا کہ اگر تم اس حدیث یعنی اس بات، اس قرآن کے انکار کر رہے ہو تو کس پر ایمان لاؤ گے، کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ من یضلل اللہ، جسے گمراہ کرے اللہ، فلا پس نہ ہادیہ، ہدایت ہے، لہو واسطے اس کے۔ اللہ جس کو گمراہ کر دیتا ہے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اللہ کسی کو بھی ایسے ہی گمراہ نہیں کرتا۔ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم ایسے نہ کرتے، اللہ چاہتا تو ہم گناہوں کے کام میں نہ پڑتے، اللہ چاہتا تو ہم شرک کبھی نہ کرتے۔ تو اللہ کی تو چاہت یہ ہے کہ تم اس کی طرف پلٹ آؤ۔ قرآن کو جب بھی آپ بار بار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار مومنوں کے لیے، متقین کے لیے، ہر کسی کے لیے کہا کہ میں غفور الرحیم ہوں، میری طرف پلٹ آؤ، جتنے بھی گناہ کیے ہیں سچی توبہ سے ایک دفعہ میری طرف آؤ تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن جب وہی انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور حدوں کو پار کر دیتا ہے، تو پھر اللہ ایسے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں اس کے سوا۔ کس کے سوا؟ اللہ کے سوا۔ وَيَذَرُوهُمْ، اور چھوڑ دو ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، حیران بھٹکتے ہوئے، یعنی حیران پھرتے ہوئے، ان کو بھٹکتے رہنے دو ان کے ہی راستوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں چھوڑنے کا حکم دیا؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ جو انسان جس راہ پر چل رہا ہوتا ہے اس کو بار بار اگر ہم بلائیں نا کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ غلط ٹریک ہے جہاں پہ چل رہے ہو، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، ہم 1 دفعہ کہیں گے، 2 دفعہ کہیں گے، 3 دفعہ کہیں گے، جب وہ نہیں مانتا تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب اس کو چوٹ لگے گی تب اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو راستہ تھا یہ غلط تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس راہ پر چل پھرے ہیں، جس راستے پہ یہ مگن ہو گئی ہیں، اپنے آپ کو جس راستے پر لگا دیا ہے، پھر ان کو وہیں پہ بھٹکتے رہنے دو۔ جب یہ اپنی منزل کو پہنچیں گے، اپنے انجام کو پہنچیں گے، تب یہ پچھتائیں گے کہ ہم نے کون سے راستے کا انتخاب کیا۔ یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایانا، کب، مرساہا، واقع ہوگی۔ اب یہ لوگ اتنے ڈیڑھ تھے، اتنی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے تھے کہ جب اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کے نبی جب ان کو ڈراتے تھے عذاب کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، کہ اللہ کی نافرمانی ایسے نہ کرو، تم پر عذاب نازل ہو جائے گا یا تم پر قیامت آ جائے گی، تو تب تم کیا کرو گے؟ تو یہ لوگ کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو لے آئیے عذاب۔ اب یہاں پہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کا وقت کب ہوگا، ہمیں بتائیے، آپ جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں بتائیے تو صحیح، قیامت آنی کب ہے؟ کل کہہ دیجئے اے پیغمبر، انما صرف علمہ، اس کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ کہ قیامت کب آنی ہے۔ اللہ نے یہ جو بات تھی، یہ جو علم تھا، صرف اپنے تک محدود رکھا۔ قیامت کب آنی ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اللہ کے نبی نے کچھ نشانیاں ضرور بتائیں، لیکن جو ایگزیکٹ ٹائم تھا
وہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ اس کا علم کس ذات کو تھا؟ صرف اللہ کو۔ یہاں پہ اس آیت سے میں واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انما صرف علم ہا، اس کا علم، کس کا علم؟ قیامت کا علم، عند ربی، تیرے رب کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، لا یجلیہا، نہیں ظاہر کرے گا اس کو، کس کو؟ قیامت کو، لوقتہا، اس کے وقت سے پہلے، یعنی جب اس کا ٹائم ہوگا تب یہ ظاہر ہو جائے گی، تب یہ رونما ہو جائے گی، تب چاہے جو مرضی کوئی کرتا ہو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گی، وہ آنے والی آ جائے گی، الا مگر ہوا وہی ہے، یعنی اس کا آنا حق ہے، وہ آ کر رہے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کیا ہے اور وہ اپنے مقرر وقت پر آئے گی تو وہ کسی کے بارے میں نہیں سوچے گی کہ کوئی کتنا چھوٹا تھا، کوئی کس عمل میں مبتلا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا، وہ یہ نہیں دیکھے گی، وہ اچانک سے آ جائے گی۔ ساکولت باری ہے، فی السماواتی، بیچ آسمان کے، والارض، اور زمین کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جو آنے والی ہوگی وہ بہت باری ہے، آسمان اور زمین دونوں پر، زمین والوں پر نہیں، آسمان اور زمین دونوں پر یہ چیز بہت باری ہے۔ سوچے وہ منظر کیسا منظر ہوگا۔ آج ذرا سا جھٹکا لگتا ہے، زمین ہلتی ہے تو انسان اندر تک ہل جاتا ہے کہ ابھی تو میں ٹھیک ٹھاک کھڑا تھا، کیسی یہ زمین ہل گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو سوچیں جب زمین ہلائی جائے گی، اللہ اکبر، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، تو وہ کیسا عالم ہوگا۔ تو انسان جو زمین پر اتنا اترا کر چلتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے بنائی ہیں، اتنے غرور، اتنا تکبر کہاں سے آ گیا؟ اس میں مٹی سے بنایا گیا اور مٹی میں ہی جا ملنا ہے، تو تکبر کس بات کا؟ اتنی نافرمانی کہ اللہ کے احکامات کا انکار ہی کر بیٹھے۔ لا تاتیکم، نہیں آئے گی تمہارے پاس، الا مگر بغتاتن، اچانک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ایسا نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ آئے گی، یہ اچانک آئے گی۔ قرآن پاک میں ذکر ہوتا ہے کہ کھانے والا جب نوالا بنا کر اپنے منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا تو اس کو کھانا نصیب نہیں ہوگا، یہ اتنی اچانک آئے گی، پلک جھپکنے کی دیر، لمحہ نہیں لگنا اور اس نے آ جانا ہے، اتنی آنن فانن ہوگی یہ، بغتاتن، اچانک، اچانک کسی کا آ جانا۔ ٹھیک ہے، یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، کأنک، گویا کہ آپ حفیون، تحقیق کر رہے ہوں، انہا، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے ایسے سوال کر رہے ہیں کہ جیسے آپ اسی کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، اسی کی بحث میں لگے ہوئے ہیں، اسی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ جو پیغمبر تھے وہ قیامت سے ڈرایا کرتے تھے اور اس کے لیے تیاری کرواتے تھے کہ آخرت کی تیاری کر لو، یہ دنیا تمہارے لیے محض قید خانہ ہے، ادھر سے تم نے جانا ہی جانا ہے، ایک مسافر کی طرح یہ زندگی گزارو، کیونکہ اس دنیا میں تم کچھ پل کے لیے آئے ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو مسافر ٹرین پر سوار ہوتا ہے تو وہ جو ٹرین کا اس کو کیبن ملتا ہے، جو سیٹ اس کو ملتی ہے، تو وہ کیا اس سیٹ کو سجانا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں۔ ایسا دیکھا ہے کبھی کہ جو اس کو کیبن ملا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہاں فلاورز تو لگا لوں، یہاں میں کرٹنز تو لگا لوں؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں۔ مسافر کو تو اپنی منزل کا انتظار ہوتا ہے کہ میں کب اپنی منزل میں پہنچوں۔ تو جو ہم انسان اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم بھی ایک مسافر ہیں، ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے، ہم نے ایک بار مرنا ہے، اور ہماری منزل کیا ہے؟ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہم نے وہاں جانا ہے جہاں پہ اللہ کے روبرو ہوں گے، پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو زندگی، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ قید خانہ ہے۔ تو کسی قیدی کو آپ نے دیکھا کہ وہ اس اپنے قید خانے سے کتنا پیار کر رہا ہو؟ وہ تو کہتا ہے کہ مجھے کب نجات ملے یہاں سے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، قیدی کبھی بھی اپنے قید خانے میں خوش نہیں ہوتا، چاہے وہ محل کی طرح کیوں نہ ہو، اگر اس کو اس قید میں آزادی نہیں، اس کو کہیں پہ جائیں تو وہ محل بھی اس کو قید خانہ لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیدی کو کبھی قید خانہ اچھا نہیں لگتا، وہ تو ہر پل انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اس کو یہاں سے نجات ملے۔ تو آج کے انسان نے اسی قید خانے سے اتنا پیار کر لیا، اتنی اس میں سجاوٹیں کر لی، اتنی اپنے لیے ساز و سامان اکٹھا کر لیا کہ اس کو چھوڑتے ہوئے اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اس نے اچانک آ جانا ہے۔
کل کہہ دیجیے میرے پیغمبر، انما صرف علمہ، اس کا علم عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا کہ قیامت کا وقت کیا ہے اور اس نے کب آنا ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ اس بارے میں نہیں جانتے، وہ اپنے سے ہی فتوے گاڑ لیتے ہیں، اپنے سے ہی باتیں بناتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آنی ہے۔ اللہ نے اس کا علم صرف اپنی ذات تک محدود رکھا، اس کے بارے میں کسی نبی کو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں پتہ۔ کل کہہ دیجیے پیغمبر، لا املکو، نہیں اختیار رکھتا میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے، لا املکو، نہیں میں اختیار رکھتا، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، نفعا، کسی نفع کا، ولا ضررا، اور نہ نقصان کا، الا، مگر، ما شاء اللہ، جو چاہے اللہ۔ جب یہ صورت سٹارٹ ہوئی تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بارے میں بیان کیا، اب یہ صورت کا اختتام کی آیات ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اپنی نبی سے کہ اے نبی کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، کہ آپ بھی اپنے نفس پر کسی بھی قسم کے نقصان یا نفع کا اختیار نہیں رکھتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو شخص اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، وہ کسی دوسرے کے لیے کیسے رکھ سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے، لا املکو لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ، جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جو ایک پتے کو ادھر سے ادھر کر سکے۔ تو نبی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ذات پر بھی آپ کو اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انسان ہے نا، اب میں ہوں، یہ جو موومنٹس میری ہاتھوں میں ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ اگر ابھی میرے ہاتھ کو کچھ ہوتا ہے، کوئی فنگر کو کچھ ہوتا ہے، تو کیا میں اختیار رکھتی ہوں اپنی فنگرز کو یا اپنے ہاتھ کو ٹھیک کرنے کی؟ نہیں، جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایسا ہی ہے نا، تو ہم پھر کیسے کسی درباروں پر، مزاروں پر، یا کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جس سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ہماری حاجات کو پورا کرے گا، یہ ہماری مشکلات کو دور کرے گا؟ اگر ہم اللہ کی صفات میں، اللہ کی خوبیوں میں کسی بھی قسم کے لوگوں کو، کسی بھی ذات کو اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہیں تو اس کا مطلب ہم شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ درست ہے تو ہمارے لیے آگے شریعت کے جو مسائل ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ اگر ہمارا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے تمام مسائل جو شریعت کے ہیں وہ ہم سے کبھی بھی حل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ہم نے سٹیپ پہلا لیا ہے وہی غلط ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ توحید کا جھنڈا لہرانے آئے، سب کی شریعت مختلف تھی، کچھ احکامات ان کی قوم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، لیکن توحید سب کے لیے ایک تھی، سب اللہ کا پیغام لے کے آئے کہ اللہ واحد ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں صرف وہ یکتا ہے، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ولو کنتو، اور اگر ہوتا میں، عالمو، جانتا، غیبہ، غیب کو، لس تک سرتو، تو البتہ کثرت سے پا لیتا، من الخیری، بھلائی سے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیا کہہ رہے ہیں، اپنی امت سے کہہ دیجئے، اگر میں غیب کا علم جانتا تو میں کثرت سے حاصل کر لیتا، کیا؟ من الخیر، بھلائی سے۔ اب خیر کا معنی یہاں پہ مال سے بھی آتا ہے، بھلائی یعنی دنیا کی ہر قسم کی بھلائی، صحت، مال، دولت اور جتنی بھی بھلائیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی غیب کا علم جانتے ہوتے تو وہ کیا کہتے کہ میں ہر طرح کا مال، ہر طرح کی بھلائی کثرت سے اپنے پاس جمع کر لیتا۔ اب غیب کا اور خیر کا کیا آپس میں تعلق ہے؟ غیب کا اور خیر کا تعلق یہ ہے کہ اگر انسان کو غیب کا علم ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ آنے والے لمحے میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا مشکل پیش آنی ہے، تو وہ پہلے سے اپنے لیے کوئی تجاویز رکھ لیتا ہے، کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا ہے، آنے والے حالات کے بارے میں الرٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہے نا، تو اگر ہم اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں دیکھیں، اللہ کی سیرت دیکھیں، اللہ کے نبی کی سیرت دیکھیں، تو اللہ کے نبی پر تو بہت سی مشکلات آئیں، اتنی آزمائشیں آئیں،
مکہ میں جب تھے تب ان پر اتنی تکالیف آئی، جب مدینہ میں تھے تب بھی لوگوں نے ان کو بہت زیادہ تکالیف میں مبتلا رکھا، کوئی نہ کوئی آزمائش میں مبتلا رہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو سب سے زیادہ میں کثرت سے بھلائی کو اکٹھا کر لیتا، وما مسنی السوء، اور نہ لگتی مجھ کو، یعنی نہ چھوتی مجھ کو برائی ہاتھ بھی نہ لگاتی، چھو کر بھی نہ گزرتی۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جو بھی بات کہی وہ اللہ جب حکم دیتے تھے، اللہ جو بات بتاتے تھے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ جب بھی اللہ کے نبی نے کوئی حکم دیا تب تک دیا جب اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ حکم آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے، تو اللہ کے نبی نے وہی حکم دیا۔ جب کوئی معجزہ دیا تو وہ اللہ کے حکم سے دیا، اللہ کے حکم سے وہ معجزہ رونما ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس آیت میں ہمیں ہر طرح کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، کلیئرٹی ہے کتنی زیادہ۔ لو کنت اعلم الغیبہ، اگر میں غیب کو جانتا تو سب سے زیادہ کثرت سے میں مال اکٹھا کرتا، بلائی کو اکٹھا کرتا، اور مجھے برائی چھو کر بھی نہ گزرتی۔ تو اگر ہم مطالعہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تو ہمیں تو ان کی زندگی بہت زیادہ تکالیف میں ملتی ہے، اتنی آزمائشوں میں ملتی ہے۔ نہیں انا میں الا مگر نذیر، ڈرانے والا، و بشیر، اور خوشخبری دینے والا، لقوم، اس قوم کو، یؤمنون، جو ایمان لانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کون تھے؟ کہہ رہے ہیں ان انا، نہیں ہوں میں، الا مگر نذیر و بشیر، میں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، یعنی میں تمہارے پاس جو انسان آیا ہوں، جو نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، جو پیغمبر رسول بنا کر تمہارے پاس آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ڈرا سکوں۔ کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں تمہیں ڈرا سکوں، اللہ کے عذاب کے بارے میں ڈرا سکوں، کہ جو تم اعمال اختیار کیے ہوئے ہو اگر وہ برائی پر مبنی ہے تو تمہارے لیے انجام بہت برا ہے۔ وہ بشیر، اور خوشخبری دینے والا، اگر تم اللہ کے راستوں پر چل رہے ہو، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے، اللہ کے نبی کی پیروی کر رہے ہو، تو تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، تمہارے لیے دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تم کامیاب ہوگے۔ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان والی ہے۔ ایمان والی کیوں کہا گیا؟ جو شخص یقین رکھتا ہے، جو شخص ایمان رکھتا ہے، وہی کسی کے بارے میں، یعنی اگر آپ مجھ پر یقین رکھتے ہیں تو میں کوئی بھی آپ کو بات کہوں گی نا تو آپ کہیں گے یہ سچ بول رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قوم کے لیے ہے جو ایمان لاتی ہے، وہی میری بات کو مانے گی کہ میں نذیر و بشیر، یعنی میں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا پیغمبر ہوں، تاکہ تمہیں ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کر سکوں جن کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں عقیدہ توحید پر رکھے۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ اللہ حافظ جی۔